अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में नाज़रीन सुबह के वक्त बात होती है कुछ अवामी मसाइल के हवाले से और कुछ सियासी नौइयत के मामलात ज़ेर बहस आते हैं। बहुत सारे पैगाम बज़रिया सोशल मीडिया जो हम तक पहुँचते हैं या मसाइल की निशानदेही की जाती है प्रोग्राम देखने वालों की जानिब से, उसके ऊपर प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि गुफ्तगू की जाए ताकि गुफ्तगू के ज़रिए मसाइल को उजागर भी करें और उसका हल भी तलाश किया जाए। इसके साथ साथ हालात हाज़रा पे जैसा मैंने अर्ज़ किया कि गुफ्तगू करना इस वक्त की ज़रूरत है और इसी के पेश नज़र कोशिश ये है कि मेहमानों को यहाँ मदऊ किया जाए और उनसे गुफ्तगू की जाए कि वो क्या देख रहे हैं, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, मौशी सूरत हाल है, किस समत में है और ये मामलात जो संभलने का नाम नहीं ले रहे इनको कौन आखिर संभालेगा। तो ये एक बड़ा अहम सवाल इस वक्त बन चुका है। बिला ताख़ीर मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आज आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले जो आज हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आप हमारे बड़े ही ख़ास मेहमान, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, तबसरा निगार हैं और कॉलमकार हैं। इसके अलावा और बहुत सारी दीगर मसरूफ़ियात हैं, समाजी कामों में पेश रहते हैं और ख़ास तौर पे एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी उठा ली है अब फ़न के हवाले से। इसको कैसे बेहतर बनाया जाए और इस हवाले से जो कुछ काम हो रहा है उससे तो यकीनन हम सब मुतमईन नहीं हैं, लेकिन उसके लिए इदारों की जो ज़िम्मेदारी है उनको कैसे पूरी करनी है, इस हवाले से भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुबशिर मीर साहब, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मीर साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अनवर खुर्शीद साहब हमारे दूसरे मेहमान, तज्ज़ियाकार हैं, आप भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मामलात को समझते हैं और एक आम आदमी की ज़बान में, आम फहम ज़बान में बात करते हैं। आज यहाँ पर मधु का रखा, एक दफ़ा फिर उन्हें भी खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। मीर साहब, सवालों का तो एक अंबार है, सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक भी पहुँच रहे हैं, हम तक भी पहुँच रहे हैं। एक आम आदमी जिसको बिजली, पानी, गैस, पहले तो ये तीन वो इस्तेमाल हुआ करती थी जो कमोडिटीज़ थी, अशिया जो थी ज़रूरिया ज़िंदगी, उसके बारे में बात होती थी। अब तो अशिया खुर्दोनोश और नाम लेते जाइए सब एक आम आदमी की दस्तरस से दूर हो गई और सियासी सूरत हाल इसके ऊपर क्या कहें, कोई समत जो है वो नज़र नहीं आ रही। मामलात कैसे हल हों? आइनी बहरान पैदा हो जाता है, कानूनी बहरान पैदा हो जाता है, दुनिया भर की नज़रें उसके ऊपर हैं कि शायद इससे मसाइल का हल निकल आएगा, लेकिन ऐसा वाक़अतन होता नज़र नहीं आ रहा। फरमाइए क्या राय रखते हैं? बहुत शुक्रिया यासर। एक चीज़ तो ये है कि मैं एक मजमून पढ़ रहा था तो उसमें बड़ा उन्होंने महंगाई के ऊपर ही कंपैरिजन किया हुआ था, तो जिसकी टैगलाइन यही थी कि हुकूमत डिफ़ॉल्ट हुई है या नहीं हुई जी, इसका तो अभी तयन चलो हम छोड़ देते हैं। आधे वज़रा कहते हैं हो गए, आधे कहते हैं नहीं हुए, लेकिन आम आदमी जो है वो डिफ़ॉल्ट हो गया है। बिल्कुल ठीक है। और आम आदमी से भी, आम आदमी क्या, बहुत से लोग डिफ़ॉल्ट हो गए जो कि आप समझ लें कि हम भी उसमें शामिल हैं, कि जिनकी इनकम से उनके अखराजात ज्यादा होते जा रहे हैं और हो चुके हैं कि मतलब वो चीज जो हम 1 रुपए की ले रहे थे वो 6 रुपए की, 8 रुपए की, 10 रुपए की, ठीक है, हर चीज का इतनी रेशो से जो है वो महंगाई हुई। तो लिहाजा हम समझते हैं कि जी कि जो एक बैलेंस था आप कर सकते थे पहले, अच्छा चलो ये चीज रोक दें, ये ले लें, अब वो सारा वो भी खत्म हो गया कि कोई चीज होती है ना कि अच्छा आजकल ये चीज महंगी है लेकिन ये चीज सस्ती है, वो भी नहीं है, वो सब। तो लिहाजा गवर्नमेंट जो है ना इस मामले में तो फेल हो चुकी कि अपने शहरियों के लिए वो कोई रिलीफ तो दे नहीं सकती, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा माहौल भी क्रिएट नहीं कर पाई। और मुझे नहीं लगता कि ये जो सेटअप है इस वक्त खास तौर पे फेडरल गवर्नमेंट के पास, चूंकि ज़्यादा ये चीज़ें हैं, एनर्जी की प्राइसेस उनके हाथ में हैं जो बहुत बराह रास्त असरअंदाज होती हैं, करेंसी के मामलात उनके हाथ में हैं वो बराह रास्त असरअंदाज होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको जितना भी आप टाइम देंगे ये वेस्ट करेंगे। उसकी वजह है कि ये इसका एक बड़ा अहम बात है कि जितनी भी पार्टियां इस अलायंस में मौजूद हैं वो अपने आप में ही सेटल नहीं हो सकी। मसलन अगर प्राइम मिनिस्टर कहता है ना सैक्रिफाइस करना, तो वो अपने अलाइंस से वो कुर्बानी नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक है। और वो खुद भी नहीं कुर्बानी दे रहे, बिल्कुल वो खुद भी अय्याशी कर रहे हैं, पूरी उनकी जो अखराजात हैं उसी तरह हैं, प्रोटोकॉल्स आप देख लें, ठीक है, सब पूरे सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो भी उसी तरह। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि जो विल है उनके अंदर वो जीरो या माइनस है और ये नहीं कर पाएंगे। अब आप इतना जो सिस्टम है
جو ان کو کھینچنے کا کہ آپ اچھا جی ابھی 1 مہینہ اور دیکھ لو یا چلنے دو، ٹھیک ہے، وہ جتنا چلنے دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اتنا فارغ ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو بات ختم ہوگی. ہاں جو باقی چیزیں ہیں کہ ملک آگے کیسے بڑھے، سوال تو یہ کہ ملک کو آگے بڑھنا ہے اور 25 کروڑ کے جو لوگ ہیں، 24-25 کروڑ لوگ ہیں، ان کو وہ اس پہ اپنا کنسرن بھی شو کر رہے ہیں. ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا ریاست کے ادارے ہیں ان کو شکر گزار ہونا چاہیے پاکستانی عوام کا کہ وہ اتنی مشکل صورتحال میں بھی کوئی آئینی راستہ تلاش کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی، بہت اچھی بات. وہ ابھی یہ ہارڈ لائنر نہیں بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ آپ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں سسٹم کو چینج کرنے کے لیے ہمیں ووٹ کا رائٹ دے دیں. بالکل ٹھیک ہے. کیا کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں لیکن بذریعہ ووٹ چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایک چیز ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کی جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہ ہمیں اس سے نظر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، مجھے گورنمنٹ نہیں دے رہی، اور ساتھ ساتھ ضمنی الیکشن بھی کراتا ہے. بھائی اس کے لیے کہاں سے آتے ہیں؟ کہاں سے پیسے؟ اچھا ضمنی الیکشن میں جو اتحادی ہیں وہ پٹ رہے ہیں جی ٹھیک ہے، تو انہیں واضح نظر آ رہا ہے کہ بھئی ایک طرف جو ہے نا وہ عوام اپنی رائے کا تعین کر چکے ہیں، وہ ان کے پسندیدہ ہیں یا ناپسندیدہ ہیں، لیکن اس وقت ہوا ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کسی حد تک جتنی مرضی آپ قباحتیں لگائیں اور جتنی مرضی آپ یہ کہیں کہ اچھا جی وہی لوگ آ جائیں گے، یہ بھی ایک رائے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اجتماعی طور پر ہوتے ہیں. ابھی جو لوگ بھی جیت کے آئیں گے، اور ایک تو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی واضح مینڈیٹ بھی آ سکتا ہے جس کے بڑے امکانات ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی کا نام نہیں لے رہے لیکن لگ رہا ہے کہ ان کا واضح مینڈیٹ آتا لگ رہا ہے. اب وہ واضح مینڈیٹ سے فائدہ یہ ہوگا کہ مثلا جو اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے کہ چلو ٹھیک ہے جی ان کو داد دیں گے، لیکن اس صورت میں بھی واضح مینڈیٹ کے بعد بھی کامیاب نہیں ہوتے پھر ان کا آگے پتہ کٹ جائے گا. تو لہٰذا یہ ایک اجتماعی نوعیت کی ہی جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں جو قوموں کو تبدیل کرتے ہیں. اکیلا آدمی جو ہے وہ قوموں کو تبدیل نہیں کر سکتا. تو جو عوام نے رائے اس وقت قائم کی ہوئی ہے ٹھیک ہے، جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں، ریاست کے ادارے ہیں، عدلیہ اس پہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. آگے بڑھنے کا اس وقت اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ بھئی آپ ایک سافٹ طریقے سے سسٹم اگلی ٹینیور جو ہے اس کا تعین ہونے دیں، پھر ان کو آپ واچ کریں، ان کے اوپر جتنا مرضی چیک رکھیں، اور اگر وہ ڈیلیور نہ کریں تو پھر عوام اسی طرح اپنی رائے تبدیل کر دیں. صاحب ایک چیز کی میں چاہوں گا ذرا تشریح فرما دیجئے کہ یہ جو فیصلے ہیں کیا عوام کی رائے کے مطابق ہونے چاہیے یا قانون کے مطابق ہونے چاہیے؟ آپ کو یاد ہوگا پیچھے کراچی میں ایک بلڈنگ نالے کے اوپر بنی ہوئی تھی، عوام کی رائے یہ تھی کہ جو اس میں لوگ ہیں ان کو پہلے کوئی جگہ میسر کی جائے یا کوشش کریں اس کو نہ گرایا جائے. سب نے یہ بات کہی لیکن عدالت نے کہا بھئی قانون کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ جو غیر قانونی جگہ ہے اس کو واگزار کروایا جائے، تو وہ بلڈنگ گرا دی گئی. یہ ہے کیا چکر؟ یہ قانون کیا انسانوں کے لیے ہے یا انسان قانون کے لیے؟ پہلے تو اس کی تشریح ہو جائے نا ہمارے یہاں. میں چاہوں گا ذرا اس پہ بات کر لیجیے. اچھا دیکھیں ایک بڑی واضح بات ہے، مثلا کچھ چیزیں ہیں جو آئینی نوعیت کی ہیں جو آپ نے اس کا ایک تعین کیا ہوا ہے، اگر اس میں بہام ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک اجتماعی فورم ہوتا ہے، اجتہادی فورم، وہ آپ کی پارلیمنٹ ہوتی ہے، وہ اس کو ریویو کر لیتی ہے، وہ اپنی دانست کے مطابق جو بھی فیصلہ کرے. اس وقت کی پارلیمنٹ اگر اچھا ہے یا برا ہے لیکن ایک اجتماعی فیصلہ اسے تسلیم کیا جاتا ہے جس کی روشنی میں قوانین بنتے ہیں. وہ قوانین جو ہے وہ انسانوں کے سہولت کے لیے بنتے ہیں، ایسا ہی ہے ٹھیک ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان نے وائلیشن کی ہوئی ہے اور وہ اتنی بڑی وائلیشن ہے کہ جس سے پبلک جو متاثر ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کو پنش ہونا ہوتا ہے. پھر یہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ اگر 10,000 آدمی اس پہ دستخط کر دیں کہ قاتل کو جو ہے وہ سزا معاف کر دی جائے تو کیا معاف کی جائے گی؟ پھر تو قانون کے مطابق ہی ہمیں جانا پڑے گا کہ بھائی وہ قانون طے ہے کہ اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے تو اس کے بدلے اس میں جان جائے گی. تو لہٰذا یہ چیز جو ہے، لیکن جو آپ کو عوام کو جو آپ نے حق دینا ہے وہ آپ نے اپنے اجتہادی فورم کو یعنی کہ پارلیمنٹ کو قائم کرنے کے لیے دینا ہے. عوام نے اپنا بندے منتخب کروا کے اس میں بٹھا دیے، اب وہ آپ کے آئین کو ریفارم کر سکتے ہیں، آئین کے اندر جو ہے ویلیویشن آ سکتی ہے ٹھیک ہے،
اور اس کے علاوہ اسی کی روشنی میں وہ قوانین بنا سکتے ہیں. تو یہ دونوں کا نا ایک سمجھ لیں امتزاج ہے کہ جہاں پہ عوام اپنی رائے دیتے ہیں اپنے لوگوں کو منتخب کر کے تاکہ ان کی آواز بنے، اور اس کے بعد جو وہ طے کر دیتے ہیں پھر اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. انور صاحب، آپ بات احتساب کی ہے اور بڑی مشکل بھی ہو گئی ہے. اب تو کوئی بات ایسی ہے کہ اگر آپ کہہ دیں تو اس کے لیے آپ تیار رہیں گے، کوئی بھی آپ کے خلاف جو قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. بہرحال ہم تو اظہار رائے کی آزادی کے اوپر بحث کرنے والے تھے، یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس کے حوالے سے کوئی بات کی جائے، لیکن ہر دور میں قدغن لگتی رہی ہے اور سلسلہ جاری و ساری ہے. بڑا محتاط رہتے ہوئے میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تبصرہ کیجئے کہ جو اس وقت صورتحال ہے کیسے دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پہ اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے جو کچھ ہوتا ہے پاکستان میں. ہر شخص یہ، ہر حکومت دعویٰ کرتی کہ ہمارے دور میں سب سے اچھی صورتحال تھی، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر صاحب، آپ نے کوشچن کیا کہ اظہار رائے کی آزادی. جی. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ آپ کی رائے کیا ہے جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں. واہ جی واہ. اس کو بھی تو دیکھنا ہے نا. کیا وہ ایسی بات ہے کہ دیکھیں اس میں بھی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے کہ جب ڈنمارک میں کسی نے کہا کچھ اور اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ اظہار رائے کی آزادی، رائے کا حق ہے اس کو، ہم ایز اے مسلم ہم کہتے ہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، اور واقعی وہ غلط کہہ رہا ہے. ایون ان کی اپنے لوگوں نے بھی کہا کہ وہ غلط اپنا اظہار کر رہا ہے، اپنی اس کا اس چیز کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. آئین ایک بنا ہے، تھوڑی دیر پہلے آپ جو بات کر رہے تھے قانون کی اور آئین کی، کہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے یا قانون کا فیصلہ ہونا چاہیے. تو قانون بھی دو قسم کے، ایک آئین کے ذریعے اور ایک اداروں کے بنے ہوئے قانون، جیسے تحریرات پاکستان بھی قانون ہے، اور آئین کے اندر بہت ساری شکیں ہیں جو پورا قانون ہے. ایک آئین جو بناتے ہیں وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں جو پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں، ان کا کام ہی لیجسلیشن ہے اور ان کا دوسرا کام کوئی بھی نہیں ہے. لیجسلیشن جو ہوتی ہے عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، اور عوام کے جتنے بھی نمائندے ہیں وہ ووٹ سے عوام نے ان کو الیکٹ کیا ہوتا ہے. تو وہ قانون جو بنا ہوتا ہے نا، جو آئین ہے 1973 کا آئین جسے ہم کہتے ہیں، ہمارا جو منشور ہے وہ عوام کا بنایا ہوا ہے، کیونکہ عوامی نمائندوں نے بنایا ہوا ہے. تو قانون جو اداروں کے بنتے ہیں وہ لاتا ہے، وہ ادارے بناتے ہیں، اس میں بھی آلموسٹ عوام کی رائے ہوتی ہے دیکھا جائے تو پہلے بولنے سے پہلے آپ سوچیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں، اس چیز کو بھی دیکھنا. اب ہم بہت ساری ایسی باتیں لوگ کر جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ خاص طور پر، اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی آتی ہیں، اور جنرل پبلک میں بھی ہوتے ہیں، جو دفعہ 144 کس بات کی لگتی ہے کہ 4 یا 4 سے زیادہ آدمی ایک جگہ پہ اکٹھے نہ ہوں، بات نہ کریں، کوئی ایسی غلط بات نہ کریں. تو جب ایسی بات ہوتی ہے تو اس حساب سے جب بولنے کی آزادی کے اوپر قدغن لگ جاتی ہے. ہم نے دیکھا تھا ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب اخبار آتی تھی نا، اور آدھی سے زیادہ وہ کالی ہوتی تھی، اس کے اوپر سب سے پہلے وہ یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. اور اخبار کیونکہ پرنٹنگ کا مبشر صاحب زیادہ صحیح بتا سکتے ہیں اس بات کو، وہ ان کا ایک ٹائم لیمٹ ہوتے ہے، اس کے بعد وہ نہیں کہ کٹ کے وہ ایک ہی پیج دیں، وہ پیج بیچ میں سے کٹے. میں نے خود کئی دفعہ یہ جنگ اخبار نوائے وقت پڑھی ہیں جن میں سے وہ ہوتا تھا کالے کیے ہوتے تھے، کالم پورے غائب ہوتے تھے. تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ بندہ جو بول رہا ہے بول کیا رہا ہے. اب کچھ ایسے ہوتے ہیں روانی میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عدلیہ کے خلاف یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا کسی اور ادارے کے خلاف یا گورنمنٹ کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں. مگر آپ کریں، آپ کسی کے خلاف بات کرنی ہے تو کریں، پہلے اس کا بیک گراؤنڈ تو دیکھیں نا، کیا آپ اتنا نالج اس چیز کا رکھتے ہیں کہ آپ کو. دوسری بات، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عوام کے سامنے نہیں کرنی ہوتی ہیں، عوام کے اندر اتنا شعور نہیں ہے، وہ ہر بات کو آپ کا بولنے کا کچھ طریقہ کچھ اور ہے، تو آپ سمجھانا کسی اور کو چاہتے ہیں. اگر ہو سکتا ہے آپ ایسی بات کر رہے ہو کہ جو 2% عوام جو ہے ہماری زیادہ سمجھ رکھنے والی، اس کے لیے آپ بات کر رہے ہیں، اور جو 98% اس کی پرسیپشن دوسری ہو جائے گی. اس طرح سے ایسا کوئی جملہ یا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو کہ کسی طرح بھی
मुल्क के रियासत के अगेंस्ट ना हो, रियासत के जो उसका स्टेटस है दुनिया के अंदर या बाकी जगहों के अंदर, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। बाकी आप अपने आप देखें, आप अगर किसी जगह पे सड़कें ख़राब हैं, निज़ाम में गड़बड़ है, कहीं करप्शन हो रही है, तो आप उसका खुल के इज़हार करें। उन चीज़ों पे आप खुल के इज़हार करें कि ये गलत हो रहा है, ये मुल्क के लिए गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए, मगर उसको देख के ज़रा थोड़ा बहुत समझ के, वो कहते हैं ना बोलने से पहले सोचना चाहिए। थोड़ा सा सोच के अगर बोले तो वो बेहतर होगा। उस तरह से ज़रा दोनों तरफ से कि ये इसको थोड़ा सा बैलेंस रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और मौजूदा जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी शख्स बात करे उन चीज़ों को बैलेंस रख के बात करे, अवाम को भी, अदारों को भी, और ख़ास तौर पे हमारी जो इस वक्त की गवर्नमेंट है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इन सब को थोड़ा सा देख के बात करें। और जो बातें इस वक्त अदालत के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं, उसके ऊपर बाहर बैठ के खुद से तबसरे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लिया जाए, अदालत का कोई वर्डिक्ट आ जाए, कोई उनका फैसला आ जाए, उस फैसले के ऊपर बात की जा सकती है बाद में, मगर अदालतों पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए। और दूसरी जो ऐसे इस वक्त जो काम हो रहे हैं, उनको ज़्यादा थोड़ा सा लबोलबाब ये है कि सोच समझ के बात कर रहा हूँ, बाकी इस वक्त ज़रूरत है। मुझे सब माजी में तहरीकें बड़ी चला करती थी, कभी जनाब जेल भरो तहरीक होती थी, कभी सिविल डिसोबीडियंस की एक तहरीक चली एक ज़माने में। उस वक्त सियासी कारकुनों पे बड़ा तशद्दुद भी हुआ, बड़ी सख्त सज़ाएँ भी दी जाती थी। ज़िया साहब के दौर के अंदर तो क्या कुछ हमने नहीं देखा, और उससे पहले भी बहुत कुछ होता रहा, लेकिन बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से। और उसमें जितने भी हमने इस तरह की तहरीक देखी, जो लीडर्स होते थे वो फ्रंट से लीड भी करते होते नज़र आते थे, और क़ैदोबंद की सोहबतें भी बर्दाश्त किया करते थे। लेकिन यहाँ जो जेल भरो तहरीक है, उस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। क्या मुतमईन हैं, समझते हैं इसका कोई नतीजा निकल सकता है, या ये जो तरीक़ाकार है ये आप समझते हैं दुरुस्त है इस वक्त फ़ी ज़माना? जी अच्छा, ये तो एक चीज़ होती है कि जिस वक्त कोई स्ट्रगल कर रहा होता है ना, पहले तो इस चीज़ को देखना चाहिए। तो उसने ना अपने जो हमायती होते हैं, एक तो उनको इंगेज रखना होता है, ये उसका टारगेट होता है, इंटैक्ट रखें उसको, कि भाई हर रोज़ एक न्यू कोई ना कुछ, ताकि वो कहेंगे, वो समझें कि आज का दिन कल के दिन से बेहतर है, तो आज हम आगे बढ़े हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा ये कहना शुरू कर दे कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर तो वो लोग उसका साथ छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये है कि अगर मशावरत किसी पार्टी में ज़्यादा है, या उसका इतना यानी कि एक वसी है थिंक टैंक कि वो फैसले बड़े बड़े शानदार करता है, और बड़े बर वक्त किस्म की चीज़ें आती हैं, उसकी प्रोपेगेंडा मुहिम, आवाम को इंगेज करके रखना, वो बड़ा मौसर है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ज़बरदस्त है। जैसे कि अब इमरान खान साहब की बात करें कि इनको जब हुकूमत से हटाया गया, तो इन्होंने जो अपने जलसे की जो एक सीरीज चलाई, मोर देन 50 जलसा, तो वो इनका कामयाब रहा, और पब्लिक जो है मोबिलाइज हुई, और उसमें उनको फायदे भी हुए, उन्होंने इलेक्शन जीते, और अभी तक इलेक्शन जीते जा रहे हैं। ठीक है, अब ये है कि ये होता है कि जब आप एक, मैं समझता हूँ कि पॉपुलर लीडर, और इतना पॉपुलर लीडर कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर लीडर, उसके एक फायदा भी होता है और नुकसान भी साथ होता है। फायदा तो ये होता है कि ठीक है जी, वो एक नुक्ते पे लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है, अब उसके ऊपर जिम्मेदारी भी बड़ी आ गई है। ठीक है, क्योंकि उसका एक एक लफ्ज जो है वो उनके लिए हुक्म का भी दर्जा है, और लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है कि वजन वो कुछ अगर कह देता है तो उसको बैकआउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसकी जो सेकंड लाइन की आदत है जी, उसके लिए भी अपनी राय देना भी मुश्किल हो जाएगा। ये जेल भरो तहरीक में मुझे यही लगता है। ठीक है, अच्छा, मेरा ख्याल में जेल भरो तहरीक जो है वो इस वक्त जो है वो कोई अच्छा फैसला नहीं है। ठीक, ये गलत फैसला है जी। लेकिन अब यह है कि खान साहब ने उसको बोल दिया, ठीक है, अब लोगों ने वो पहले तो वो एक माहौल बनना शुरू हुआ, अब यह है कि फाइनली या तो होता है कि आप इसको एक खौफ की इलामत के तौर पर मौजूद रखते, लेकिन जो उन्होंने अंदाज उसको इम्प्लीमेंट करने का लिया, वो मेरा ख्याल है उसमें वो गलतियां हो गई। ठीक है, अब मैं उसको ज्यादा वजाहत ये है कि जब पुलिस मेगाफोन पे कह रही है कि जिसको गिरफ्तारी देनी है आगे गाड़ी में बैठो, भाई ये कौन सी गिरफ्तारी होती है?
بھائی آپ گرفتاری پولیس اس وقت کرتی ہے جب آپ قانون کو توڑتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یا تو آپ قانون توڑ کے اسے دکھائیں, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد وہ آپ کو آٹومیٹکلی گرفتار کرے گا, ٹھیک ہے. اگر آپ خود جا کے اس میں بیٹھ گئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے گرفتار کہاں کیا ہے, یہ تو خود بیٹھ گئے. تو ایک یہ ہوگا کہ ان کو یہ جو ہے نا پولیس نے بھی ٹریپ کیا. میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں جاوید ہاشمی صاحب کی, مخدوم جاوید ہاشمی صاحب. انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور میں نے ان کا یہ واقعہ سنا بھی ہے کہ انہوں نے جب گرفتاری دینی تھی تو انہوں نے کچھ جا کے پولیس والے کو گریبان سے پکڑا یا اس کے اوپر حملہ آور ہوئے, کچھ ہوا تاکہ مجھے یہ گرفتار کرے. لیکن بعد میں ان کے اوپر بہت تشدد ہوا. ہمارے جو استاد محترم ہیں وہ مجیب الرحمان شامی صاحب, ان کے وہ دوست ہیں, تو وہ ان سے ملنے گئے تو انہیں اندازہ ہوا کہ ان کے جسم پہ کتنے نشان ہیں کہ جو ان پہ تشدد کیا گیا. لیکن ان کا وہ جو تھا گرفتاری کا عمل وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا. بالکل. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ جو جیل برو تحریک تھی, یہ ایک تو یہ کانسیپٹ کولونیل پیریڈ میں بھی تھا. اچھا, اس وقت جو جیلوں میں معاملات ہیں اور آپ کا وہ جملہ کہ لیڈر لیڈ کرتا ہے, وہ میرا خیال ہے وہ اس کو زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے. کہ مثلا ظاہر لیڈر جو ہے وہ سٹے کرنا چاہتا ہے پیچھے, اور اسے یہ ہے کہ میں یہاں بیٹھا رہوں گا تو میری آواز جو ہے وہ جائے گی. تو پھر آپ اپنی قیادت کو جیل میں کیوں بھجوا رہے ہیں, ان کی تو آپ کو ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہاں پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ غلط ہو گئی ہے, اور اب اسے روکنا بھی جو ہے وہ بھی ایک طرح کی نا سبکی ہو رہی ہے کہ آپ روزانہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں تصویریں بنا کے نکل رہے ہیں. تو خان صاحب کو میرا خیال ہے جبکہ وہ پہلے بھی وہ کر لیتے ہوتے ہیں, ریویو بھی کر لیتے ہیں کئی چیزوں کو, اور کہتے ہیں کہ اچھا جی وہ ہم نے لیڈر جو ہے وہ چینج کر لیتے ہیں, تو اگر کچھ ایسا کرتے تو پھر کر سکتے ہیں تو وہ واپس لے لیں. میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بس صرف ایک ہی چیز ہو رہی ہے کہ آج فلاں شہر میں کھڑے ہو کے لوگ گرفتاریاں پیش کریں گے, آج فلاں شہر میں کریں گے. ایک تو بڑی تعداد میں لوگ نہیں آ رہے, پھر یاسر یہ پریکٹیکل نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کون سے لوگ ہیں جو لوگ تو مہنگائی سے پسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے پیچھے ایک فیملی بھی ہے. بالکل ایسے کتنے لوگ ہوں گے جو اکیلے بھی رہتے ہوں اور وہ کہیں ہاں چلو ہمیں گرفتار کر لیا جائے, اور اس سے کیا فرق پڑے گا. اور جو بندہ گرفتار ہو رہا ہے اس کے پیچھے گھر والوں کا انتظام کون کرے گا. تو ایک بندے کو سمجھ آ رہی ہے کہ یار میرا انتظام تو نہیں چل سکتا, میں تو نہیں ایک دن بھی کام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. بے شک وہ تھوڑا کمائے یا زیادہ کمائے, لیکن جیل میں جانے سے اس کو لک آفٹر اس کی فیملی کو کون کرے گا. اور یہ پاکستان میں تو ایسا ہو چکا ہے جن کے ساتھ جینوئنلی مسائل ہوئے ہیں, ان کی فیملیاں بعد میں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں, بلکہ تباہ ہو گیا ہے معاملات. لہٰذا اس کانسیپٹ کو میرا خیال ہے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے تھا. اگر اعلان کیا تھا تو اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو اس وقت تو تھا کہ جی بہت سے لوگوں نے نام لکھوائے ہیں لیکن گرفتاری لینے نہیں آئے, تو اس کو انہیں ریویو کر لینا چاہیے اور واپس. بالکل ٹھیک ہے, فیصلہ واپس لیا جا سکتا ہے, وقت کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اس کے بعد دوسرا راستہ کیا ہوگا یہ میر صاحب سے بھی پوچھیں گے, لیکن ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہ گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائیں. بات ہو رہی تھی ملکی سیاسی صورت حال کے حوالے سے, اور ساتھ ہی جو جیل بھرو تحریک اس وقت جاری ہے اس کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے, اس کا مقصد کیا تھا, اس حوالے سے بات ہو رہی تھی اور گفتگو جاری رکھیں گے. انور خوشی صاحب بھی تشریف فرمائیں, ان سے بھی اس بارے میں تھوڑی سی ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے. انور بھائی فرمائیے, جیل بھرو تحریک کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں؟ جیسے بھی میر صاحب نے فرمایا کہ یہ منطقی انجام تک پہنچے, اس کا نتیجہ نکلے نہ نکلے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ کہ فیصلہ جو ہے اس کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ شاید تھوڑا جلدی میں ایسا بظاہر لگتا ہے کہ فیصلہ لیا گیا ہے. جی, جیل بھرو تحریک جو ہے نا یہ ایک احتجاجی طور پر ہے, جیسے بہت ساری اور ہم احتجاج کرتے ہیں, جیسے کہ بھوک ہڑتال ہوتی ہے, جیسے کسی جگہ ہم بینر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو اچھا تو نہیں ہے وہ سڑک بلاک کر دیتے ہیں تاکہ بات سنی جائے اور ان حلقوں
تک، ان اداروں تک، ان لوگوں تک، اس منزل تک وہ بات ان کی پہنچ جائے جی. اور اس کے بعد اس بات کے اوپر جو بھی بحث چلے گی اور ہو کہ معاملہ کسی دونوں پارٹیوں کے بیچ میں ایک افہام و تفہیم کی صورت پیدا ہو جائے اور اس کے بعد وہ چیز ختم ہو جائے. تو یہ جو جیل برو تحریک تھی یہ بطور احتجاج تھی اور علامتی ہوتی ہے. یہ عام طور پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جیل میں تو وہ لوگ جاتے ہیں جو مجرم ہوتے ہیں, جنہوں نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے وہ جیل میں جاتے ہیں اور کورٹ سے باقاعدہ آرڈر ہو کے وہ جا سکتے ہیں. تو اس لیے ابھی جو لوگ شروع میں گئے ہیں, جو بڑے لیڈر ان کے گئے ہیں, ان کے اوپر وہ دوسرا 30 days کے لیے ان کو نظر بند کر دیا ہے, وہ ایم پی او لگا کے کوئی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ احتجاج کے طور پہ ہونا چاہیے. یہ جیل برو تحریک جیسے کہ عمران خان صاحب نے اس کا اعلان کیا ہے, تو اعلان کے وقت بھی لوگوں کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ احتجاج کے طور پہ ہم کر رہے ہیں اور جو ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے, اور وہ دنیا کو دکھانے کے لیے, اپنے اداروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. اب دیکھیں کل پورے ملک میں ایک سیاسی پارٹی نے ہڑتال کی کال دی تھی اور بہت سی جگہوں پہ انہوں نے تشدد کر کے لوگوں کے کاروبار بند کروائے. بہت سی جگہوں پہ لوگوں نے رضاکارانہ طور پہ بھی بند کیے ہوں گے. کراچی شہر میں نے دیکھا ہے کہ جو مضافات تھے وہاں پہ آ کے انہوں نے کاروبار بند کروائے ہیں لوگوں کے, جبکہ میں پورا ڈیفینس میں, صدر میں, ہر جگہ جدھر میں ادھر گیا ہوں کل, تو تمام کاروبار ہر جگہ پہ کھلے ہوئے تھے. وہاں تک ان کی پہنچ نہیں ہو سکی. جہاں تک وہ مضافات میں جہاں پہ سلم ایریاز تھے وہاں پہ ایون بچوں کو آ کے, چھوٹے بچوں کے آ کے جی ہم پتھر ماریں گے اسکولوں پہ اور تشدد کریں گے. تو جہاں پہ خواتین تھی, میرے خود کے 2 اسکول تھے جہاں پہ خواتین ٹیچر تھی, تو ان کو آ کے جی انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں دھمکیاں دی کہ ہم آپ تھریٹ کیا ہے کہ آ جائیں گے اور تھوڑی دیر میں لڑکے آ کے تو آپ کے پتھر ماریں گے, آپ کے بچوں کو کچھ ہو گیا تو پھر ہم ذمہ دار بھی خود ہی آئے پہلے. تو میں نے ان بچوں کو کہہ دیا, میں نے کہا آپ اپنی سیفٹی کریں, اسکول بند کر دیں. اور ہم نے جو اسکول بند کیا وہ ان کے خلاف احتجاج کے طور پہ بند کیا کہ جو تشدد لوگ آئے تھے. ٹھیک ہے نا, کال وہ ہوتی ہے جو دل سے سنے. تو وہ جیسے ابھی میں نے دیکھا ہے اپنی پوری پچھلی ہسٹری میں کہ جتنے بھی سیاسی جلسے یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا, لوگ جو ہے نا وہ ان کو اکٹھا کر کے لایا جاتا ہے. لوکل لیڈر ہوتے ہیں, لوکل کارکن ہوتے ہیں, 5 10 15 بندے, پھر اس میں تم نے 200 لانے ہیں, تم نے 100 لانا ہے, اس طرح سے چلتے تھے. اور سننے میں آیا ہے کہ لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں, بریانی کی لالچ دی جاتی ہے, قیمے والے پراٹھوں کی لالچ دی جاتی ہے, اور ہوتا ہے ظاہر ہے جائیں گے تو کھائیں بھی نا. اور یہ واحد ایک جو ابھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, یہ اپنے پیسے پہ اپنے حساب سے خود جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے کہ یہ لوگ کسی کے اس پہ نہیں ہے, صرف ایک شخص کی کال پہ جاتے ہیں. وہ تو لوکل سے ذریعے جاتے ہیں, یہ لوگ ایک شخص کی کال پہ جاتے ہیں. تو لہٰذا میں مبشر صاحب کی اس بات کو کہ یہ تحریک چلنے سے پہلے بہت زیادہ اس کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اس قسم کی تحریکوں کے لیے پہلے بہت زیادہ لوگوں کو اس کے اویئرنیس بہت زیادہ چاہیے تھی. یہ دیکھیں نا, جو انگریز کے دور میں بھی یہ معاملہ چلا تھا تو اس میں لوگوں کے اندر تھوڑا سا شعور تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. جیسے آج کل کا جو فلسطین کا معاملہ چل رہا ہے اور جو کشمیر کا معاملہ چل رہا ہے, اسی طرح کے چند ایک اور چھوٹے ممالک ہیں جہاں پہ یہ معاملہ ہے کہ غاصبانہ قبضہ جہاں پہ ہوا ہے جن جگہوں پہ, اور وہ لوگ ہیں, تو وہ احتجاج پوری دنیا کو دکھانے کے لیے, یہ احتجاج بھی پوری دنیا کو دکھانے کے لیے تھا. مگر اس کے اوپر تھوڑا سا ریویو کرنے کی ضرورت ہے پارٹی کو بھی. بالکل ٹھیک ہے, پارٹی کو بھی ضرورت ہے. یہ سیاسی قائدین کی تقاریر موضوع گفتگو آج کل ہے. عالمی ذرائع ابلاغ بھی اس بارے میں لکھ بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے اور اب دکھا بھی رہا ہے کہ جلسوں میں جس طرح کی بیانات دیے جا رہے ہیں. مریم بی بی کی کل تقریر سنی, اب وہ تقریر کے اندر کیا مطالبہ کر رہی تھیں یا کیا تھا یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے. ساتھ میں انہوں نے اس کو اس چیز سے جو ہے وہ جوڑ دیا
کہ جب یہ سارے معاملات ہو جائیں گے، جو ہمارے خلاف جنہوں نے کارروائیاں کی ہیں، جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا ہے، جب تک ان کو نہیں بنایا جائے گا یا اس مرحلے سے نہیں گزریں گے، مشروط کر دیا کہ تب تک عام انتخابات نہیں ہو سکتے. تو یہ میسج کیسا میسج ہے، کس کے لیے ہے؟ کیا وہ یہ چیز نہیں ریئلائز کر رہے کہ اس وقت ملک، جیسے ہم تو سنتے آئے ہیں ہمیشہ سے کہ نازک دور سے گزر رہا ہے، یہاں تو واقعتاً بہت حساس اس وقت صورتحال ہے. تو کیا اس چیز کا ادراک نہیں ہو رہا؟ یہ کس طرف سیاست کو لے جا رہے ہیں؟ اور پھر اتنی بھاری ذمہ داری اب وہ لے کر آئی ہیں. والد ماجد نے جب وہ ذمہ داری سونپ دی ہے کہ پارٹی کی کمان آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ ان کے معاملات کو آگے بڑھائیں گے، تو یہ کیسی حکمت عملی ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ ذرا یہ تو سمجھائیے. یاسر، یہ بھی اسی نوعیت کا ہے مسئلہ. ایک مریم کی بھی جو پرسنالٹی ہے اور نواز شریف فیملی اور فیملی کا جو ایک امپیکٹ ہے پارلیمنٹ اس پہ، پارٹیوں پہ، اور ایک ہولی سولی جو ہے اس کو لے کے چلنا. اور آپ نے دیکھا کہ ان کو تو ری ایکشن بھی آ گیا. شاید خاقان عباسی نے ان کو لیڈر ماننے سے انکار کر دیا، اور کچھ ڈکے چھپے الفاظ میں اور بھی 2-3 لوگ اپنے اپنے بول پڑے کہ جی یہ مزید اس طرح کا سوشل میڈیا پہ آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ جو سینئر قیادت ہے نواز شریف کے پارٹی کے اندر، اور وہ سارے جو ہیں وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے کہ مریم ہمیں لیڈ کرے. اور آپ نے دیکھا کہ اسی طرح کی صورتحال ہمیں پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے اعتزاز احسن کی بھی نظر آتی ہے کہ وہ بھی سائیڈ لائن ہو کے بیٹھ گئے کہ میرے حساب سے یہ اب اس لیول پہ تو نہیں کہ میں ان کو فالو کروں. یہ بات کسی حد تک کیا نا مکمل طور پر درست ہے کہ بھئی ایک بندے کی جو ہے وہ 40-50 سال کی ہسٹری ہے، تو آپ اس کو ایک بہت ہی جونیئر جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح لگائیں کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. تو یہ تو مونارکی والی بات ہے، بادشاہتوں میں ایسا ہوتا ہے. اب وہ زمانے میں لوگ سارے جو ہیں اس کو فالو نہیں کرتے. تو یہ چیز جو ہے نا ادھر بھی یہی ہے کہ مریم بھی اب جو سمجھتی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، یا جو ان کا ایک بالکل انر ایک سرکل ہے جس میں 2-4 لوگ ہی ان کو ایڈوائز کرتے ہیں، وہ انہیں کوئی حتمی سمجھتی ہیں یا براہ راست اپنے فادر سے پوچھتی ہیں. تو وہ ایک چیز تو یہ ہے. اب ان کے لیے یہ مصیبت ہے کہ ان کی پارٹی کا بل ان کے چچا، ان کے گھر کے افراد وہی وزیر اعظم وہی لیڈ کر رہے ہیں، اور صورتحال اگینسٹ جا رہی ہے. اور ووٹ بینک جو ڈسٹرب ہوا ہے پنجاب میں، اب پنجاب جو ہے وہ چونکہ ایک بالکل فوکسڈ ہوا ہے نا، تو وہاں پہ جو مسلم لیگ نون کی بہت اکثریت تھی. آپ دیکھیں اس کی بنیاد پہ وہ ملک کے وزیر اعظم بنتے تھے. اب وہ فرسٹ پارٹی سے سیکنڈ پارٹی میں تبدیل ہو گئی. ابھی الیکشن نے بھی ثابت کیا کہ وہ سیکنڈ پارٹی ہیں، بلکہ سیکنڈ اور تھرڈ مل کے بھی پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر پائے. لہٰذا میرا خیال ہے کہ ان کے لیے ایک ٹاسک یہ آ گیا جو ان کو بھیجا گیا کہ حکومت تو ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو ووٹ بینک لوز کر رہے ہیں اس کو آپ بچائیں. یہ ہے ٹاسک. اب وہ ووٹ بینک بچانے کے لیے کیا ہے کہ آپ کنفرنٹ کی پالیٹکس کریں. مثلا آپ کہیں یہ 5 لوگ تھے ان پہ کریٹیسائز، یہ فلانا تھا، ججز پہ، جرنلز پہ، یا کچھ اور پہ، عمران خان پہ جو اپنے مخالف ہے. اچھا ہاں وہ تو بنتا ہے جو ان کے مخالف ہیں ان پہ بولے وہ ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہمارے ہاں ایک ہے کہ خان صاحب نے بھی یہ کیا کہ بھئی اگر آپ عدلیہ پہ بات کرتے ہیں یا خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ پہ کرتے ہیں تو وہ آئیڈیا بڑا بائی کیا جاتا ہے، وہ بیانیہ آپ کا بکتا ہے ٹھیک ہے. تو ان کا خیال ہے کہ وہ یہ جو چیز چلائیں گی اس کا مطلب ہے کہ اس سے ان کا جو پنجاب کا ووٹ لوز ہو رہا ہے وہ واپس آئے گا، لیکن انہیں وہ کامیابی نہیں مل رہی. اب دیکھیں ان کے جلسے جو ہیں وہ کراؤڈ نہیں لے رہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بات میں وزن جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگ، ایک واضح بات ہے کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گورنمنٹ صحیح نہیں چاہ رہی، تو پھر آپ گورنمنٹ چھوڑ دیں نا. آپ یک وقت حکومت میں بھی، اور اپوزیشن والا فارمولا جو ہے ایم کیو ایم والا فارمولا ایم کیو ایم بھی یہی کرتی ہے نا. ایم کیو ایم کا بھی یہی رہا ہے نا کہ جی حکومت میں بھی ہے اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا بھی دیں گے. تو اب وہ بھی کراچی میں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ ان کو پذیرائی نہیں مل رہی. تو لہٰذا اسی طرح نون کو پنجاب میں سامنا ہے کہ نون بھی جو ہے وہ اپنا ووٹ بینک لوز کر رہی ہے. اور مریم صاحبہ جو یہ بیانیاں پیش کر رہی ہیں اور جس طرح وہ ایک کنفرنٹ کی گفتگو کر رہی ہیں، اس سے وہ مقصد ان کا وہی ہے
کہ آپ نے کچھ لوگوں کو یہ باور کرانا کہ اچھا یہ شہباز شریف صاحب اگر ناکام ہو رہے ہیں تو نواز شریف ناکام نہیں ہو رہا، نواز شریف آپ کا موجود ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ ایسے ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے وزراء بھی کچھ جو اس گروپ کے ہیں۔ تو ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں ہر پارٹی کے اندر جو ہے نا نقطہ نظر کے لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی اپنے اپنے ان کے گروپس بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو پیورلی نواز شریف گروپ کے سوچ کے لوگ ہیں، اور اس میں خاقان عباسی بھی، میں اسے بھی انہی میں شمار کرتا ہوں، سعد رفیق کو بھی، یہ لوگ یہی شو کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نہیں ناکام ہو رہے بلکہ یہ پورا گروپ جو ہے نا پی ڈی ایم یہ ناکام ہو رہا ہے، ہم پھر بھی محفوظ ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ آپ نے پرائم منسٹرشپ لی ہے، آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے، آپ کے خیال میں یہ خراب تھا، اب اور خراب ہو گیا ہے، تو یہ ملبہ جو ہے وہ نواز شریف اور اس کی پارٹی پہ گر رہا ہے۔ اور کبھی کبھی نواز شریف بھی پتہ ہے وہ ایسا کچھ بولتے ہیں جس سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں اس سے ناخوش ہوں، بالکل ایسے، لیکن فائنلی یہی ہو رہا ہے اور اس کے رزلٹ آنے شروع ہو گئے ہیں کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں اپنی پوزیشن کھو چکی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا جی انور بھائی، آخر میں میں چاہوں گا ایک جملہ جیسا بھی تذکرہ ہوا ہے انتخابات کے حوالے سے اور اس ساری صورتحال پہ بڑا تفصیلی گفتگو کی ہے، انتخابات کے حوالے سے آپ ناگزیر ہو چکے ہیں، اس میں تو شاید اب یہ کہنا تو درست نہیں ہوگا کہ دو رائے نہیں ہے، چند لوگوں کی رائے ابھی بھی مختلف ہے، لیکن عمومی طور پر دیکھا جائے تو یہ ناگزیر ہو چکے ہیں۔ فرمائیے کہ کب اس کا انعقاد نظر آ رہا ہے کہ یہ آئینی بحران جو ہے اس سے خاتمہ مل جائے گا؟ مختصراً میں چاہوں گا ذرا اس پہ گفتگو کر لیجیے۔ جی، تمام سیاسی پارٹیاں بشمول پاکستان مسلم لیگ کے، پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور جتنی چھوٹی موٹی پارٹیاں تمام چاہتی ہیں کہ انتخابات ہونے چاہیے اور وقت پہ ہونے چاہیے، صحیح طریقے سے ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر ہونی چاہیے، پر الیکشن کمیشن تیار نہیں ہے۔ شاید یہ ہے مسئلہ، الیکشن کمیشن تیار نہیں۔ ٹھیک ہے جی، میر صاحب آخری جملہ آپ بھی اس میں شامل کر لیجئے، الیکشن کمیشن تیار نہیں۔ دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے، پاکستان میں جو الیکشن کمیشن کے اندر بھی کوئی بولتا ہے، اچھا وہاں پہ بھی کوئی بولتا ہے اور ان کے اندر وہ میں نہیں بول دی میرے چہرہ، تو وہ جو ہے نا وہ ان پہ لاگو آتا ہے جی، تو ان کے اندر جو بولتا ہے وہ اس کے مطابق بولتے ہیں۔ میں نے پہلے شروع میں کہا نا کہ ضمنی الیکشن آپ کرا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہوگا، ادھر بلدیاتی الیکشن آپ دیکھیں، وہ جیسا کہنے لگے کل کرکٹ میچ تو کرا سکتے ہیں، پیسے ہیں اس کے لیے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے اس کے لیے سیکورٹی کوئی ایشو نہیں ہے، اور کتنے ہزاروں لوگ اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن ہو گیا جی، ہونا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کورٹ نے کہا ہوا، اب اس کو کمپلیٹ نہیں کر رہے، جان بوجھ کے نہیں کر رہے۔ تو یہ کیا ہے، ہماری ول جو ہے جو ڈیلیبریٹلی، ویسے تو ہم کہتے ہیں ہم جمہوریت پہ ہیں، آئین ہے، آئین کے ایمبٹ میں رہ کے ہر ادارے کو کام کرنا چاہیے، یہ سمجھ لیں کہ یہ سارے سلوگنز ہیں، اس میں کوئی سیاسی پارٹی پوری نہیں اترتی۔ ہم نے سب کو ڈسکس کیا ہے کہ جس میں ان کو کمی کیا ہے کہ مثلا جمہوریت کا نعرہ ہے لیکن پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے نا، یہ بھی تو ایک جیل برو کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، مریم صاحبہ کی گفتگو بھی ہے، بلاول صاحب کی، اب بلاول صاحب نے بھی جو گفتگو کی ہے وہ انہوں نے بھی اپنا ووٹ بینک بچانے کی گفتگو کی ہے، 50ویں سالگرہ آئین کی، جس پہ انہوں نے سندھ اسمبلی میں پروگرام میں بات کی، اور اس میں انہوں نے پھر سندھ کارڈ کا استعمال کیا، زمان پار کا وزیر اعظم اور لاڑکانہ کا وزیر اعظم۔ تو مثلا یہ کہ آپ حکومت میں بیٹھ کے جو ہے جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ووٹ بینک بچانے کے لیے کیا ہے کہ جی ہمیں سندھ کارڈ کھیلیں گے تو ووٹ بچے گا، لیکن یہ ساری چیزیں اب جو ہے نا میرا خیال ہے کام نہیں کر رہی۔ پبلک جو ہے اس کی اویئرنیس لیول بہت بڑھ گیا ہے، اور یہ تجربات نے انہیں زیادہ بڑھایا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹولز ہیں، آپ کا میڈیا ہے، ہر طرح سے میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پیپرز، فلاں، لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت، بہت سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، شیئرنگ، انفارمیشن شیئرنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں پبلک جو ہے وہ آپ بالکل نارمل سے بندے سے بھی بات کریں نا جو مزدور لیول کا ہے وہ بھی پراپر اپنی سیاسی رائے رکھتا ہے، یہ ایک اس میں خام خیالی میں نہ کوئی رہے۔ ہاں آپ اس کی رائے کو دبا دیں، اس کو آپ کہیں نہ کہیں کل کر دیں،
اس کو رائے دینے نہ دیں، یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کی رائے ہے، موجود ہے، ایگزسٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے جی میر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، مشکور و ممنون کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا، یہی آپ کے لیے کہوں گا۔ انور بھائی بہت شکریہ، بڑی نوازش کہ آپ نے قیمتی وقت پروگرام میں دیا، شامل گفتگو رہے، اور بڑی اہم معاملات ہیں۔ اب یہ سیاسی معاملہ، جیسے میر صاحب نے کہا کہ ہر شخص کی ایک رائے ہے، وہ سوچ رکھتا ہے، اور یقیناً جو سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل، اس کے ذریعے اب آپ لوگوں کو پابند نہیں کر سکتے، محدود ضرور کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ گفتگو انشاءاللہ آگے جاری رہے گی۔ یہاں پر ایک وقفہ ہمیں لینا ہوگا، اور وقفے کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہوگا۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔